कितना धोखा है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से? ठीक, आप कैसे हैं? जी मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और दोबारा से कह रहा हूँ ताकि आप लोग तरोताज़ा हो जाएं। रमज़ान की जो एक परेशानी है, दुख है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ चल रही है, लेकिन इन तमाम परेशानी और दुख के अंदर अल्लाह ताला कहता है सब्र करें और खुश रहें। हर हालत में इंसान को खुश रहना चाहिए, और वो खुशियाँ आप अपने घर पर बैठकर भी सोशल डिस्टेंस रख कर भी मनाया जा सकता है। तो हमारे शो से आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो खीर जो है वो बनने वाली है, और उसमें हम इस्तेमाल करेंगे ऑल पर्ट्स, और साथ में हमारे पास जो है ना आज एक मज़ेदार बारिश के मौसम में, जब बारिश हो रही हो तो उस वक्त भी और इफ्तार के टाइम पर भी आप एक मीठी चीज़ बनाते हैं, और उसका नाम है गुलगुले, जो है वो हम आज तैयार करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है सबरोसो, जिसके बेहतरीन इंटरनेशनल मशीनों पर बग़ैर इंसान के हाथ लगे, इसलिए कि आपको पता है कोरोना है, तो इसलिए कि लोगों के हाथ ज़्यादा लगें तो चीज़ों में ट्रांसफ़र हो सकता है ये बैक्टीरिया, तो लोगों के कम हाथ लगे हुए चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल करें। तो सबरोसो आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट देता है। तो आज हम सबरोसो का समोसा तैयार करने जा रहे हैं, और जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो डालडा के साथ जो है हम आज ये गुलगुले तैयार करेंगे। आप पूछने जा रही होंगी ये गुलगुले हैं क्या चीज़? ये बुलबुले हैं क्या चीज़, ये भी मैं पूछूंगा। गुलगुले नहीं है, गुलगुले 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 जी। और इसके साथ जो है यहाँ मैंने ऑल पर्ट्स दूध लिया है, और इसे हमने तमाम दूध को इसमें ऐड कर दिया है, और गाढ़ा दूध होता है, उसके साथ मैंने थोड़े से चावल जो है वो हाफ कप मैंने जो दानेदार चावल होते हैं वो डाले हैं, और चीनी हाफ कप डाली है। दोनों चीज़ों को हमने पकाया है। ये बनने जा रही है मैंगो खीर। क्या जबरदस्त, और मतलब ये हकीकत है, इसमें कोई धोखा नहीं जी, कोई धोखा नहीं बिल्कुल। इसमें। आपकी तमाम चीज़ों पर हमें पूरा एतबार और यकीन है। अच्छा, चावल और चीनी और दूध जब हल हो जाए, उसके बाद जब गाढ़ा हो जाए, उसके बाद आपने इसमें मैंगो पल्प या मैंगो जूस जो है वो ऐड करना है आखिर में, ठीक है? उससे पहले नहीं करना, वरना दूध फट भी सकता है, ठीक है? तो ऑल पर्ट्स को हमने ऐड कर दिया, और साथ में आखिर में ऑल पर्ट्स का क्रीम, जो आपके शहरी में बहुत सारे लोग जो है ना पराठे के साथ खाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये ज़रा हैवी चीज़ें पसंद नहीं होती, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आखिर में इसमें, लेकिन मीठे के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए तो ये किसी नेमत से कम बिल्कुल नहीं है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मैंगो खीर ऑल पर्ट्स के साथ जो है ये तैयार हो गई है। साथ में हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, और उसके बाद इसे हम सर्व कर देंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो मीठे में हो गया, और नमकीन में आज आप क्या खिला रहे हैं? मैं आज सबरोसो का क्या ये आइटम है आज जो हमें खिला रहे हैं? समोसा जी। अच्छा। इसे हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ कपड़े आपने बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है, एग्जैक्टली सेम जी, हमेशा की तरह माज जी। और आज आपने? जी मैंने आज लाजवंती जी, लाजवंती का ये ड्रेस नाम है लाजवंती जी, नाम है उनका लाजवंती। आना ली इसकी डिजाइनर है, ठीक है? तो ये आज उनका वार्डरोब है जो मैंने पहना हुआ है माशाल्लाह। और सबरोसो का ये अपना माज जी का मैंने अब तक शलवार कमीज पहना था जी, और पहली दफ़ा मैंने ये पजामे के साथ अच्छा मैंने जब सबरोसो का अपना माज जी का वो मैंने ड्रेस खोल कर देखा तो उसमें ये पजामा था। देखिए ये इसके जायके की बात है कि आपके जबान पर जो है ना नाम सबरोसो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसका जायका और उसकी मिठास बहुत अच्छा, जबरदस्त आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, और जूतों का कलर जो है बहुत अच्छी सिलेक्शन। ये आपकी आपकी बेगम की? नहीं, मेरी है कुछ तो क्रेडिट बेगमात को दे दिया गया है। बेगम जो है वो खास तौर पर देख भी रही है खाने में खास तौर पर जो है ना, बस मैं उनसे ये कहूँगा कि आप उनकी ज़बान में, जापानीज़ में जी जी बिल्कुल कहिए। ओशिमोनो स्कुत्ते होइते वतशी गा खाइते तबिर गोरा इशुनी, यानी लास्ट क्या बोला आपने? वतशी खाइते करा तबिरुगा इशुनी, तबिरुगा इशुनी, तबिरुगा इशुनी, यानी कि मैं अच्छा सा खाना बना के रखना कोई चीज़। मुझे पकोड़े बहुत पसंद है, अच्छा, तो मैंने कहा कि अच्छी सी कोई चीज़ बना। लेकिन हमें क्या पता आपने ये बोला, हो सकता है आपने बोला मुझे माफ़ कर देना ज़रा, मैं वापस आने के बाद आपके साथ मिलकर जो है इफ्तारी करूँगा। बिल्कुल माशाल्लाह, इससे प्यारी क्या बात होगी। बाकी ये भी बड़ी एक खूबसूरती है रिश्तों की कि देखें बात तो बड़ी छोटी सी होती है कि आप अपनी बेगम को या अपने प्यार करने वाले रिश्तों को ये कहें
کہ ہم مل بیٹھ کر افطار اکٹھے کریں گے تو کھاتے تو آپ اپنا ہی ہیں جی بالکل اپنا اپنا جتنا آپ کو خواہش ہوتی ہے, مگر وہ جو ایک آپ کی کمپنی, آپ کی صحبت ہوتی ہے اور ساتھ مل بیٹھ کر کچھ بھی کھائیں تو اس میں برکت بھی پڑتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو لطف ہے کھانے کا وہ دوبالا ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے فرحان؟ دسترخوان کے لیے نا امام حسن علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ جب تک انسان دسترخوان پر بیٹھتا ہے نا, وہ حصہ اتنی برکت والا ہوتا ہے کہ وہ حصہ انسان کی عمر کے حصے میں شمار نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دسترخوان کی بات ہوئی تو میں آپ کی بیگم کا شکریہ ادا کر دوں. کل آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہمیں جو آپ نے کٹلس بھیجے تھے اور فروٹ چاٹ بھیجا تھا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوازمات تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ کہ فرحان نے بڑی ذمہ داری سے, ایمانداری سے آپ نے جو میرے لیے بنا کر بھیجا تھا وہ مجھ تک پہنچا دیا, اور بہت ہی ذائقے دار تھا. بہت شکریہ. فرحان بیگم کا ہاتھ میں بھی اتنا ذائقہ, وہ ویسے بھی اتنی پیاری ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں والی سکینہ جو ہے وہ آپ دونوں سے زیادہ نمبر ہی لے جاتی, خوبصورتی میں بھی اور خوش اخلاقی میں بھی. ظاہر ہے کیونکہ دونوں کا کمبینیشن ہے نا, وہ دونوں کا کمبینیشن. مگر زیادہ لاڈلی کس کی؟ مجھے لگتا ہے بابا کی زیادہ لاڈلی. میری بھی ہے اور ماما کی بھی, لیکن ایک ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا رشتہ باپ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن وہ بہرحال اپنی مما سے بھی پیار کرتی ہے, مجھ سے بھی پیار کرتی ہے, کیونکہ اولاد کے لیے تو ماں باپ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی شک ماں باپ کے نہیں, لیے مگر مجھے لگتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور بیٹے ماں کے. بہت زیادہ. میرا تو تجربہ ہے نا, میرے چار بیٹی بہت زیادہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. حالانکہ میں طارق اور میں, جب ہمارا بیٹا کبھی ہم لوگ کہیں کہ آزلان آپ کو ماما سے زیادہ پیار ہے یا بابا سے زیادہ پیار ہے, تو وہ دونوں کی شکل دیکھتا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے دونوں سے پیار ہے. پھر بعد میں جب میں تھوڑا سا میں کہوں گی میں نے سیڈ فیس بنا لیا, اب بابا سے زیادہ پیار کر رہے ہیں, تو کہتا ہے نو بابا سوری بٹ مجھے ماما سے زیادہ پیار ہے. تو وہ سیم والی سکینہ کا بھی, اگر آپ اس سے پوچھ لینا کہ آپ بتاؤ ماما سے زیادہ پیار کرتے, مما سے زیادہ یا بابا سے, تو پہلے دونوں کی طرف دیکھتی, کہتی دونوں سے. فرحان بھائی ایک بات دیکھیں, میں بتاؤں, یہ ہے نیچرل کہ بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے اور بیٹا ماں سے پیار کرتا ہے. ہاں بالکل صحیح, بالکل ایسا ہے. اور گلزار صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت آپ جس پیار سے کھانے کی چیزیں بنا رہے ہیں, تو کیا اس وقت کیا پوزیشن؟ بالکل, کھیر جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ہم ڈالیں گے, اور ساتھ میں گلگلے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. اس کے بعد سبروسو جو ہے نمکین, پہلے میں میٹھی چیز بنا رہا ہوں, اس کے بعد نمکین ڈالوں گا تاکہ ہمارے جو جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا, تاکہ نمکین کے بعد جو میٹھے کے بعد نمکین ہوگا تو بہتر رہے گا. پہلے نمکین ہو میٹھا ہو تو پھر وہ ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے, تو ایک ہی آئل میں آپ دو چیزیں فرائی کر سکتے ہیں. جی, اور پینے کے لیے کیا ہے آج؟ پینے کے لیے آج جو ہے کرشی جام شیریں, یہ ہم بنائیں گے. اس کے بعد ٹینگ ہمارے پاس موجود ہے جو آپ کو پورے دن کی جو ہم افطار میں انرجی لاس ہو جاتی ہے تو پورے وٹامنس کے ساتھ جو ہے یہ ابھی ہم تیار کریں گے لاسٹ میں. بالکل ڈرنک جو ہے دونوں چیزیں بالکل ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, ہم بس انتظار کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی جس چیز کی طلب ہو اس کے لیے چند لمحے بھی لگتا ہے بہت طویل ہو گئے. بالکل ایسا, لیکن گلگلے جو ہے نا یہ بارش میں بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, یہ وہی گلگلے نا جو شادی میں رت جگہ سے پہلے ہی بنتے ہیں, وہ بھی ہے ہمارے یہاں تو برسات ہوتی ہے اس وقت بنائے جاتے ہیں. اس کا بہت ہی خوبصورت آیا ہے اور یہ بڑے پھولے پھولے سے. گلزار بھائی جب آپ نے ابتدا کی تھی نا بتانے کی اب کیا بنا رہے ہیں, تب وہ ہمارے ذہن میں اس کی شکل آ گئی تھی, کیونکہ آپ جس طرح ڈیزائن کرتے ہیں نا بتانا کہ میں کیا بنا رہا ہوں, تو اس کے لیے پھر دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لذت جو ہے نا وہ زبان میں بھی ہونی چاہیے, تو وہ آج کا ٹاپک بھی ہے کہ آپ لوگوں نے رکھا ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست ٹاپک ہے. تو بس جی, ہمارا ٹاپک ہے کہ دھوکہ. مگر یہ تو مجھے کہنے میں کوئی یاد نہیں کہ آپ جتنا بھی آج تک میں نے آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا ہے, اور لاسٹ ٹرانسمیشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور مجھ پہ خاص کرم کیا, کتنے ذائقے دار کھانے مجھے کھانے کے موقع ملے. تو میں یہ کہنے میں مجھے واقعی کوئی یاد نہیں کہ آپ بھی اپنے کام کو بہت ایمانداری سے کرتے ہیں, دھوکہ نہیں دیتے اپنے کام. یہ میں سچ آج یہ رمضان کا مہینہ میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ میں کام کے معاملے میں کسی اور چیز کو اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا. کہ جب میں اپنے اسٹوڈیو کے گیٹ سے اندر آتا ہوں تو پھر میں دنیا کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ساری باہر رکھ کر آتا ہوں, بھلے وہ طبیعت کا معاملہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو. ایمانداری جب کام میں آپ کی ظاہر بات ہے, اسی سے ہم روزی کماتے ہیں اور اسی سے ہماری ساری چیزیں. دیکھیے, رزق حلال کمانا عبادت, اور اس رزق حلال سے اپنے بیوی بچوں کو پالنا یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے. عبادت کرنا تو کوئی, ایک تو ہوتا ہے دھوکہ دینا, ایک اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا لوگ, رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کو کھلا کر یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ
ہمارا بچہ جو ہے فرما بردار ہوگا یا ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو وہ خوش رہے گی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں, غلط چیز کر رہے ہیں, اس سے چاہ رہے ہیں کہ آپ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں, تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے. کتنی آپ نے امپورٹنٹ اور اہم بات کی. ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہے, اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فرح اور اقبال اور آغاز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کرتے ہیں غلام ان کے فقیری میں بھی شاہی, شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے, شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. تخت سے بھی حسین, تاج سے بھی حسین ذاکری ہے, تخت سے بھی بڑی, تاج سے بھی حسین ذاکری ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے, شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. شہنشاہ ہیں یہ سب انبیاء کے, سب نبی ان کے در پہ ثنا گئے. شہنشاہ ہیں یہ سب انبیاء کے, سب نبی ان کے در کے ثنا گئے. وہ ہو سلمان بوذر یا قمبر, سب کے سب ان کے در کے ہیں نوکر. سب فرشتوں کا, سب فرشتوں کا سردار ہے جو, اس کو بھی نوکری یہ ملی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. اب شعر سنیے گا. ہاں جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے, انسان کی اس دنیا میں ذکر کی وجہ سے عزت تو ہوتی ہے, لیکن قبر میں کیا عزت ہے؟ قبر میں جب فرشتوں نے دیکھا میں ہوں مصروف ذکر نبی میں, بھول بیٹھے سوالات سارے, جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں. سننے آئے ہیں, سننے آئے ہیں خود پنجتن بھی, قبر میں خوب محفل سجی ہے, قبر میں خوب محفل سجی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے, اپنے ذاکر کا میرے نبی نے, اپنے نوکر کا میرے نبی نے مرتبہ اس طرح ہے بڑھایا. دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں, مجھ کو دنیا نے سر پہ اٹھایا. جھک کے ملتی ہے, جھک کے ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا, نوکری کی یہ اجرت ملی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. عرش پہ جب فرشتوں نے دیکھا, بلکہ ایک شعر کو مختصر کرتے ہوئے مقطع پیش کر رہا ہوں تاکہ ٹائم ہمیں عباس صاحب کو بھی دینا ہے. آخری مقطع پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجیے گا. ہاں مصطفیٰ کی جو یہ کرے ہے, جو ہے گستاخ میرے نبی کا, اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو. وہ جہنم کا ایندھن بنے گا, یہ بتاتا ہے قرآن مجھ کو.
دشمن مصطفیٰ، دشمن مصطفیٰ میرا دشمن، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت سبحان شکریہ۔ اللہ، بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا فرحان علی وارث نے، اور ابھی اسی ٹائم پیریڈ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرح نے، اور ان کے ساتھ آغا عباس کربلائی صاحب نے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بانجھ، جو لوگ بانجھ ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اور جن کے شکم میں جب بچہ ہو تو وہ کیسے پتہ چلے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اس حوالے سے سوالات کریں گے ہم آغا عباس صاحب آپ سے بھی اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی، لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی، جی گلزار صاحب۔ ہاں، ہمارے جو میں نے آپ سے کہا تھا گلگلے تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کے اوپر وائٹ سی کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، تو یہ وائٹ سی چیز جو ہے یہ ہے آئسنگ شوگر، جو ہے اس کے اوپر چھڑک دیں۔ کیا بات ہے، اس کے بعد اس کو کھائیں اور مزے لیں، انجوائے کریں اس رمضان، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں ہم نے آلپرس سے جو ہے مینگو کھیر، یہ جو ہے یہ بھی ہم نے تیار کر لی ہے، اور بہت ہی خوبصورت کلر میں، تو افطار میں شکل کتنی پیاری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے۔ افطار میں انشاءاللہ سب مل کر جو ہے اس کو انجوائے کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اور اپنا سبروسو کے سموسے جو ہیں اس وقت فرائی ہو رہے ہیں کرسپی سے، اور ساتھ میں جامع شیری ریکمینڈ کروں گا کہ پورے دن کی انرجی جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا ضائع ہو جاتی ہے، تو اصلی جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا جامع شیری جو ہے وہ آپ کے لیے راحت بخش ہوتا ہے، آپ کو پورے دن کی جو روزے کے اندر جو انرجی لاس ہوتی ہے اس کو آپ کو کور کرتا ہے۔ ساتھ میں ٹینگ بچوں اور بڑوں کے لیے، یہ بھی وٹامن سی اور مختلف چیزوں سے بھرپور ہے تاکہ آپ کی صحت جو ہے اچھی رہے۔ تو اس کو آپ سمپلی چمچے سے آپ اس کو 1 سے 1.5 چمچہ آپ لے لیتے ہیں ایک گلاس میں، اور یہ آج آپ نے پھر اورنج والا فلیور بنایا، جی آج میں اورنج فلیور اس کو تیار کر رہا ہوں۔ اس کا کلر کتنا خوبصورت اس ہے، میں مینگو، اورنج، پائن ایپل اور اس کے ساتھ جو ہے لیمن، تو یہ تمام فلیور موجود ہیں اس کے اندر، اسے آپ انجوائے کریں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی، اور تقریباً ریسیپی تیار ہو چکی ہے، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور خوشبو یہاں تک آ رہی ہے بہت تیز۔ دوسروں کو بھی دھوکہ نہ دیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ گلزار صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین میں جو بانجھ پن ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، اس کی وجوہات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایک میں آپ کو چھوٹا سا مختصر سی بات بتا دوں کہ اووریز میں ایک فیلوپن کے نام سے ایک ٹیوب ہوتی ہے جو اووریز میں جا کے اوپن ہوتی ہے، اگر وہ بلاک ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ کنسیو نہیں کر پاتے ہیں، اس میں کوئی پین نہیں ہوتا، کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں، وہ تب ہی پتہ چلتا ہے جب آپ جا کے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کنسیو نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے آج انشاءاللہ آپ کو ایک میڈیسن بنانا بھی بتائیں گے۔ بلاکیج کے ریزن آپ کا وزن زیادہ ہونا، PCOS کی ریزن ہو سکتی ہے، آپ کا تھائرائیڈ کا ریزن ہو سکتا ہے، یا آپ کو ہارمونل ڈسبیلنس ہو جاتا ہے۔ یہ سارے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کنسیو نہیں کر پاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ ہلکا نہ لیں، لائٹ نہ لیں، آپ جا کے لازمی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اس کے لیے ہومیوپیتھ میڈیسنز بھی ہیں، اور آج آپ کو ہربل میڈیسن بھی بنانا بتاؤں گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عباس صاحب، میں آپ سے پوچھوں گی، ایک تو بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے، اور مرد اور عورت دونوں اگر اس بانجھ پن کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اس سے کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا نسخہ جو اس کے حل کے لیے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ بے شک۔ پہلے ہم ایک زنانہ بانجھ پن پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ دونوں پہ ایک ساتھ بات کریں گے تو بات الجھ جائے گی۔ تو زنانہ بانجھ پن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شادی ہو تو شادی کے 1 ہفتے تک 7 دن تک لڑکی کو یعنی کہ دلہن کو 4 چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کھٹا سیب، دودھ، سرکہ، اور کھٹا سیب ہے، دودھ ہے، سرکہ ہے، اور ایک چیز اور ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ کھٹا سیب، دودھ، سرکہ، ایک چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں بتاؤں گا آپ کو اگر جیسی ذہن میں آئے گی۔ تو ان 4 چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے جو ہے
وہ بانجھپن پیدا ہوتا बांझपन का है। शिकार। अच्छा, अब अगर औरत हामला है कि नहीं है, अगर ये बात है कि मालूम करना है कि औरत हामला है कि नहीं है, तो बू अली सीना ने एक बहुत अच्छी टिप यहाँ बताई कि एक चमची शहद आप औरत को खिलाएं, अगर उसके शिकम में दर्द उठ जाए तो जान लीजिए कि वो हामला नहीं है, और अगर शिकम में दर्द उठे तो जान लीजिए कि हामला नहीं है, और शिकम में दर्द नहीं होगा तो हामला है। ये आप दोबारा कह दीजिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अगर देखिए, अगर देने के शहद बाद- खिलाया, एक चमची शहद खिलाई और शिकम में दर्द हो गया जी, तो हमल है, हमल और है। अगर शिकम में दर्द नहीं हुआ तो हमल नहीं है। ठीक। अच्छा, अब अगर ये मालूम करना है कि बेटी है या बेटा है, तो चुकंदर के पत्ते भी हो रही हूँ कि कितनी आसानी से जी। आप घर बैठे जान सकते हैं कि बेटा है या बेटी है। एक और पहचान, ग्रीन है तो शिकम में बेटी है, और अगर बायां पहलू भारी है और चलने में सुस्ती है, काहिली है, तो शिकम में बेटी है, अगर दायां पहलू भारी है और चलने में तेज़ है, रफ्तार तेज़ी है और काहिली सुस्ती नहीं है, तो शिकम में बेटा है। अच्छा, ये इतनी अच्छी अच्छी पहचानें हैं जो लोगों ने पिछले साल भी सुना और इसको फॉलो किया। देखिए, वैसे तो अमराज, जैसे बांझपन का अमराज आप कह रही हैं, मर्दों में जो होता है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ और वो बिगड़ गया, तो मर्द में बांझपन की वजह ये बनती है कि बांझपन पैदा हो जाता है। अगर टाइफाइड या मलेरिया हुआ और वो बिगड़ गया तो मर्दों में बांझपन पैदा होता है। और मर्दों का बांझपन दूर करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कासनी के जो पत्ते होते हैं ज़रा कड़वे होते हैं, उसको चिकोरी लीव्स कहते हैं इंग्लिश में। कासनी के पत्ते सिर्फ सर्दियों में होते हैं, और आज भी कुछ इलाकों में, कुछ एरियो में सर्दी पड़ रही है, जैसे लाहौर में अभी सर्दी है, इस्लामाबाद में भी ठंडक है, सर्दी है, तो वहाँ मिल जाते हैं चिकोरी लीव्स, यानी कि कासनी के पत्ते ले लीजिए और उसको मर्द सुबह शाम 2 टाइम खाए सलाद की तरह से, तो मर्द का बांझपन ख़त्म हो जाता है। और जब हमल ठहरेगा उनकी खातून को, उनकी ज़ौजा को, तो बेटा ही पैदा होगा, क्योंकि रसूल अकरम हज़ारों दफ़ा का आजमाया हुआ नुस्खा है। बहुत सारे लोगों के यहाँ इसको खाने के बाद बेटा पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगरचे सर्दी का मौसम चला गया है और गर्मी के मौसम में कासनी के पत्ते नहीं मिलते, तो अब क्या करें, गाय का दूध ले लें, गाय का दूध ताज़ा दुहिया हुआ, उसमें 1 चमचा शहद मिलाएं, असली बिल्कुल, और उस पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पिया जाए, उससे भी मर्द का बांझपन दूर हो जाता है। इसके अलावा गाजर खाने से मर्द का बांझपन दूर होता है, और पिस्ते खाने से मर्द का बांझपन दूर होता है, माश की दाल खाने से मर्द का बांझपन दूर होता है। इन चीज़ों से मर्द का, और ये काले जो चने होते हैं, भुने हुए चने खाने से, या कच्चे चने रात को भिगो के खाए जाए, उससे भी बांझपन दूर हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आगा साहब ने मुझे बताई तिब्ब नबी के नुस्खात। आप मुझे बताइए कि मेडिकल साइंस में आप कौन सी ऐसी चीज़ें सजेस्ट करेंगी जिससे बांझपन दूर हो? अच्छा, पहले तो टेस्ट आपको लाजमी करवाने हैं। ऐसा नहीं कि जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ वो आप घर में लेना शुरू करें। जब आप अपने टेस्ट करवा लेते हैं, आपको एलोपैथ की मेडिसिन या होम्योपैथ या हिकमत, जहाँ भी आप पसंद करते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आपको चीज़ें सूट करती हैं, आप वहाँ जाएं। लैक्सिस होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं, 200 पोटेंसी में आते हैं लैक्सिस, वो फीमेल के लिए हैं, वो यूज़ कर सकती हैं। और डेमियन मेल यूज़ कर सकते हैं। मेल का मैं आपको बताऊं कि मोस्टली किस वजह से उनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है। अगर वो स्मोकिंग हद से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका एक सेमेन टेस्ट होता है जिसमें उनके स्पर्म्स काउंट किए जाते हैं। 15 मिलियन से कम अगर वो काउंट आते हैं तो फिर आपके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो आपके रीजंस होते हैं स्टेरॉइड लेना, या बहुत ज़्यादा कोई अल्कोहल लेता है, या बहुत ज़्यादा नशावर चीज़ें लेना, या सिगरेट ज़्यादा पीना, जिम एक्सरसाइज बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लड़के हद से ज़्यादा जिम करना और उसमें स्टेरॉइड लेना, इसकी वजह से आपके अंदर जो है वो कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। जी।
تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. گرام اسفند ناگوری میں نے یہاں پہ لینا ہے 50 گرام. خشخش ہے میرے پاس، یہاں پہ اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے، اس میں بہت مٹی ہوتی ہے. مٹی صاف کرنے کے بعد اس کو آپ نے لینا ہے 20 گرام. کلونجی میرے پاس ہے، اس کو بھی آپ نے صاف کر لینا ہے اور اس کو لینا ہے 10 گرام. ان ساری چیزوں کو ایک جان کر کے آپ اچھے سا پاؤڈر بنا لیں گے. پاؤڈر بنانے کے بعد ½ ٹی اسپون صبح ناشتے سے پہلے میل فیمیل دونوں نے لینا ہے، اور رات کو کھانے کے بعد آپ نے ½ ٹی اسپون لینا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خوشخبری آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا عباس صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو خواتین پریگننٹ ہوں وہ ان کے حمل کو بچانے کے لیے کوئی خاص دوائی ہے یا کوئی خاص نسخہ ہے، اور اس کے علاوہ جو پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں اس کے لیے کوئی خاص دعا بھی ہے؟ جی ہاں بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو میں وہ چیز بھول جو گیا تھا اس کا نام بتا دوں. اس کا نام ہے دھنیا. جو چوتھی چیز؟ ہاں چوتھی چیز تھی، اس کو دھنیا کہتے ہیں. دھنیا چاہے وہ ثابت دھنیا ہو چاہے وہ ہرا دھنیا ہو، ہرا دھنیا ثابت دھنیا سے پرہیز کرنا ہے. کھٹا سیب، سرکہ، دودھ اور دھنیا، یہ 4 چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ہے. اچھا اس سٹون پر یعنی کہ فیروزے کی انگوٹھی پہ ایک قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89. اس کو کندہ کرا کے جمعرات کی صبح کندہ کرا کے اگر آپ پہنیں گے تو اس سے حمل ضائع نہیں ہوتا، اور اگر کسی خاتون کو بانجھپن ہے اس کا بانجھپن بھی دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز میں بتاؤں کہ آج کل کلونجی کے بارے میں بہت بات کی جا رہی ہے کہ کلونجی کھانا چاہیے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے. کھائیں، لیکن حاملہ خواتین کلونجی بالکل بھی نہ کھائیں. حاملہ خواتین کے حمل کو کلونجی کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے. کلونجی بالکل بھی نہ کھائیں، اور اگر اچار میں بھی کلونجی ڈلی ہوئی ہے تو وہ بھی احتیاط کریں، کلونجی کھانے سے پرہیز کریں. اچھا دوسری چیز آپ نے پوچھا تھا کہ میں ایسی چیز بتاؤں جس سے بچے خوبصورت پیدا ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو مرد یا عورت اگر بہی کا پھل کھائیں گے اس سے بچے بے انتہا حسین پیدا ہوتے ہیں. ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ ایک بہت بچہ گھوم رہا تھا، کھیل رہا تھا، بہت حسین بچہ تھا. تو مولا نے اپنے صحابی سے کہا کہ اس کے باپ کو بلواؤ. تو اس کے باپ کو جب بلا کے لائے تو پھر مولا نے کہا کہ کیا تم بہی کا پھل کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا مولا میں روزانہ بہی کا پھل کھاتا ہوں. تو مولا نے کہا تمہارا جو بچہ حسین ہے اس کے حسین ولادت کی وجہ یہی ہے، بہی کے پھل سے بچے بہت حسین پیدا ہوتے ہیں، اگر مائیں کھائیں تب بھی اور اگر والد کھائیں تب بھی. اچھا بہت سے لوگوں کے ہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتے ہیں، وہ بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں. اگر جو لوگ بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں میں، جو لوگ بیٹی ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو بتایا، اب یہ بتائیے کہ جو خواتین خاص طور پہ ان دنوں میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس بھی ہے اور وہ پریگننٹ بھی ہے، انہوں نے تو منع کر دیا کہ کلونجی نہیں کھانی، آپ کن کن چیزوں سے پرہیز بتائیں گی؟ کلونجی نہ کھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ پریگننسی میں ہوتے ہیں اور شروع کے 3 مہینے جب آپ کنسیو کر لیتے ہیں اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہ لیں جس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، مثلاً آپ نام بھی لیں، کچھ چیزوں کے نام جس میں ہو گئی، یا برف کا بہت سے لوگوں کو کیونکہ گرمی ہے گھبراہٹ ہوتی ہے، برف کھانے، بہت سی خواتین برف کھاتی ہیں، چباتی ہیں، اس کی تاثیر گرم ہے. اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. کھجور بھی بہت گرم ہوتی ہے، کھجور کھانے سے بھی اکثر خواتین کا حمل ضائع ہو سکتا ہے. کھجور بھی مطلب 1-2 کھا لیں لیکن اس سے زیادہ نہ کھائیں، 8-10 یا 5-6 نہ کھائیں، 1 یا 2 کھا سکتے ہیں. ٹھیک 2 کھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر 3 کھجور کھائیں تو کہتے ہیں 1 روٹی کے برابر اس کا وزن چلا جاتا ہے. تو آپ اگر جو کنسیو جو کر چکی ہیں خواتین وہ ان چیزوں سے بچیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور اپنے فروٹس کی طرف زیادہ لے کر جائیں، کیونکہ آپ کو آئرن کی ڈیفیشنسی ہے یا بلڈ کی انیمیا کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ لازمی
پھر آپ کو ڈرپس کی طرف جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی خوراک کو اپنی استعمال میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. مگر لوگ سنتے نہیں ہیں نا امت پر, یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں. اور پھر ابھی آج کل ویسے بھی رمضان کا جب دسترخوان لگتا ہے تو پکوڑے اور سموسے تو زینت سمجھے جاتے ہیں اور لوگ اس کو ضرور کھاتے ہیں. جی ہاں, اگر کوئی خاتون چاہتی ہیں کہ ان کا حمل ضائع نہ ہو تو سورہ آل عمران کو اپنے ہاتھ سے تحریر کریں اور سورہ حجرات کو اپنے ہاتھ سے تحریر کرنے کے بعد اپنے گلے میں پہن لیں, ان کا حمل ضائع نہیں ہوگا. سٹریس سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے. سٹریس جو ہے آج کل جو امیونٹی سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, وٹامن سی لازمی لیں, خواتین بھی لیں, بچوں کو بھی دیجیے, اس سے آپ کی امیونٹی سسٹم بھی اسٹرانگ ہوگا. تھوڑا سا بات کو بڑھا دیجیے, بتا دیجیے کہ وٹامن سی آسانی سے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ کیسے لے سکتی ہیں اور کیسے بنا سکتی ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. دیکھیں دودھ دہی میں سب سے زیادہ وٹامن سی اور وٹامن ڈی اس میں پایا جاتا ہے. دودھ میں بھی ہے, کیلشیم ہے, اور دہی میں بھی ہے, لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے اس میں جو بچوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. سیب میں بہت زیادہ ہے, چقندر میں بہت زیادہ ہے, چقندر کے پتوں میں بہت زیادہ ہے. سیب میں آئرن زیادہ نہیں ہے؟ آئرن ہے اور کیلشیم بھی آپ کو پرووائڈ ہو جاتا ہے. آئرن کے ساتھ کیلشیم ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو سبزیاں ہیں یا جو فروٹ ہیں ان میں کسی ایک چیز کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے. اس میں فاسفورس بھی ہے, اس میں کیلشیم بھی ہے, اس میں آئرن بھی ہے, اس میں پوٹیشیم بھی ہے. آپ کو آلو میں اس حد تک سٹارچ ملتا ہے اور پوٹیشیم ملتا ہے آلو سے. حالانکہ آلو بہت سارے لوگوں کو منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بادی پن ہے, لیکن اس کے اندر پوٹیشیم پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے, بہتر کرتا ہے. اور آلو کے پراٹھے آلو کے پراٹھے اگر کھانے ہیں تو نہ کھائیں. دیکھیں ویٹ گین ہوگا, آپ کا اپنا ویٹ گین ہوگا تو آپ کو ڈلیوری کے وقت آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ہمیشہ لوگوں کو منع کر دیتے ہیں. فرحان بھی آج کل بہت زبردست قسم کی ڈائٹ پلان پر چل رہے ہیں. بیگم ان کو بالکل بغیر آئل کی چیزیں بنا کر دے رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ جب ایسے لوگ, کبھی دل کرتا ہے انسان کا, بہت سارے لوگ ہیں جس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ جب بہت اسٹرکٹ قسم کی ڈائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ذرا سے بھی آپ بد پرہیزی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر زیادہ افیکٹ کرتی ہے آپ کی باڈی کو. تو اگر آپ توازن رکھیں کہ آپ تھوڑی بہت یہ چیزیں بھی کھاتے رہیں مگر پورشن کنٹرول کر لیں تو وہ بہتر ہے یا بالکل کٹ آف کر دینا چاہیے؟ نہیں, آپ کی یہ بات اچھی ہے کہ پورشن والی بات. ہم لوگ اگر کوئی ڈائٹ پلان بھی بنا کر دیتے ہیں تو اس میں یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے ہر 4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے. میرے اور فرحان کی بھی یہ ڈسکس ہوئی تھی اس حوالے سے کہ آپ کا جو پیٹ ہے یعنی جو بیلی ہے وہ سب سے اینڈ میں زیادہ آتا ہے اور جانے کا نام نہیں لیتا. آپ کے پورشنز کم ہو جاتے ہیں, آپ انچز میں کم ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کا ویٹ وہیں کا وہیں 65 ہے تو آپ 65 ہی ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک تو واٹر آپ کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اس کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے پاس بہت سی ایسی ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ اس طرح ہم بات کر نہیں پا رہے ہیں, ٹوٹل ہربل پہ ہی چل رہا ہے. میرے کلینک میں اس طرح کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, آج کل تو بند ہے. ہم لوگ ریپ اپ کرتے ہیں, اس سے آپ کا ویٹ انچز میں 1 سے 1.5 گھنٹے میں 3 انچز آپ کے کم ہو جاتے ہیں. یہ نیچرلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے؟ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس اس لیے مجھے اب پلیز بتائیے گا ضرور, کیونکہ جو بھی شارٹ کٹ طریقہ ہو مجھے لگتا ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. آپ کی باڈی میں نا آپ 65 to 70% آپ کی باڈی میں